हाँ, आप सबको मिलेगा फ्री शॉपिंग का मौका। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक कराएं और हासिल कीजिए घराना कार्ड, जिसके जरिए आपको मिलेगा चेज डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ से मुफ्त शॉपिंग का मौका। तो अभी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक कराइए और हासिल कीजिए घराना कार्ड, यानी अपना घर भी बनाएं और मजे से फ्री शॉपिंग को जाएं। प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान नरगिस मेमन। दी मेमन टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन हवा की बेटी, जिसे स्पॉन्सर किया है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। जी तो नाज़रीन, रोज़ाना की तरह एक मुख्तलिफ़ टॉपिक के साथ, एक मुख्तलिफ़ अलग से रोज़े के साथ माह सयाम हमारे दरमियान हैं और हम जो है वो इबादतों का एहतमाम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मेरा टॉपिक बीवी जिसके लिए एक ख़ास वर्ड कहा गया मोहसिना मतलब एहसान करने वाली। एक औरत जब बीवी बनकर एक मर्द यानी शौहर की ज़िंदगी में आती है तो वो उस मर्द की ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजिंग लाती है, उस मर्द को बहुत सारे गुनाहों से बचाती है, उस मर्द की बहुत सारी ज़िम्मेदारियां अपने सर पर लेती है। बीवी को खैर कहा गया एक मर्द के लिए, लेकिन आज हमारा माशरा बीवी को, आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए लेकिन नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज का माशरा बीवी को शैतान का एजेंट कहता है। ऐसा नहीं है, बीवी तो खैर वाली चीज़ है अगर वो नेक और परहेज़गार है तो। इस्लाम ने बीवी को अच्छा कहा, मोहसिना कहा, खैर वाली चीज़ कही। अल्लाह ताला ने बहुत सारे रिश्ते बनाए, लेकिन सबसे अहम रिश्ता मियाँ और बीवी जो एक दूसरे के बहुत करीब है। क्या हमारा लिबास हमारे जिस्म से दूर है? नहीं ना, हमारा लिबास हमारे जिस्म से बहुत करीब है। इसी तरह से ये कहा गया कि एक औरत एक मर्द का लिबास है और एक मर्द एक औरत का लिबास है, और लिबास की ज़रूरत तो हमें ताउम्र पड़ती है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम गुस्से में हो, एक मर्द गुस्से में हो और वो अपना लिबास फाड़ दे और उसको तार तार कर दे। इसी तरह से एक मर्द का लिबास जो है ना, एक औरत है, उसकी इज़्ज़त है। जब औरत एक मर्द की ज़िंदगी में आती है ना, बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, बहुत सारी चीज़ें। एक औरत जब एक मर्द की ज़िंदगी में आती है तो वो अपना सरनेम चेंज करती है, वो अपना बाप का नाम हटा देती है, वो अपने शौहर के नाम से मुंसलिक हो जाती है। लेकिन क्या सिर्फ सरनेम चेंज कर लेने से शौहर के हक़ पूरे हो जाते हैं? नहीं, शौहर तो वो है जो एक औरत की इज़्ज़त का ख़याल रखे। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि एक शौहर अपने ख़ानदान के सामने, अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को मारता है, अपनी बीवी की बेइज़्ज़ती करता है, अपनी बीवी की किरदार कशी करता है। क्या औरत को इसलिए एक मर्द अपनी ज़िंदगी में लेकर आता है कि उसकी इज़्ज़त को तार तार कर दे, उसका मुहाफ़िज़ ना बने? औरत किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी, बीवी, किसी भी रूप में हो, बहुत अजीम है। हज़रत बीबी खतीजा एक औरत थी, हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक औरत थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली चहीती बीवी थी, वो भी एक औरत थी। हज़रत बीबी हव्वा, जिन्होंने जो हमारी माँ हैं, वो भी एक औरत थी, वो भी एक बीवी थी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी माशरे में ये कहा जाता है कि बीवी तो वो है
جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا اس دنیا کو تخلیق کرنے کا, اس دنیا میں آبادی بڑھانے کا, امت کو بڑھانے کا. یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا, ان دونوں میاں بیوی کو اس زمین میں لانے کا. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ اگر حضرت بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تو کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا؟ نہیں, وہ 40 سال روئے, ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, مگر انہوں نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا. اس دنیا میں ہماری امت کو بڑھایا, امت میں بندوں کو بڑھایا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ ہماری جنریشن بڑھے اور قیامت کے دن حساب کتاب ہو. تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اگینسٹ جا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. دوسری بات, ایک مرد اپنی پہلی بیوی ہونے کے بعد اگر دوسری شادی کرتا ہے تو کیا اس دوسری بیوی کے حقوق ویسے نہیں ہیں جو پہلی بیوی کے تھے؟ زیادتی ہوتی ہے اس معاشرے میں. ایک مرد اپنی زندگی میں ایک عورت کو, دوسری عورت کو تو لے کر آ جاتا ہے جو اس کی دوسری بیوی ہوتی ہے, لیکن وہ لوگوں کے سامنے, اپنی پہلی بیوی کے سامنے, اپنے فیملی کے سامنے, لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کرتا ہے کہ شاید اس نے گناہ نہیں کیا, ایسا ظاہر کرتا ہے کہ شاید اس نے نکاح نہیں کیا, گناہ کیا, کیونکہ وہ معاشرے میں تسلیم نہیں کرتا اپنی دوسری بیوی کو, اپنی پہلی بیوی کے ڈر سے, اپنی فیملی کے ڈر سے. تو خدا را کسی کی بیٹی کی, کسی کی بہن کی عزتوں سے مت کھیلیں. اگر اسے اپنا نہیں سکتے, اسے جائز حق نہیں دے سکتے, اس سے نکاح کر کے شرمندگی ہے, تو کسی کی بیٹی کی زندگی خراب مت کریے, اس لیے کہ مکافات عمل ہے. آپ نے آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا, کل آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا. خدا کا انصاف کہیں نہیں جاتا. یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے, آپ کی بیوی ہے, لیکن وہ عورت جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا نا, شاید اس کے ساتھ اس کی فیملی نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ اس کا خدا ہے. خدا کے انصاف سے ڈریے, خدا کے حساب کتاب سے ڈریے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شازیہ عزیز علی. ان سے گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں, ان سے معلومات کرتے ہیں بیوی کے حقوق کے بارے میں, بیوی کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس بارے میں. تو میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم شازیہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شازیہ, آج کا ٹاپک ہے میرا بیوی کے حقوق. چاہے وہ بیوی پہلی ہو, دوسری ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو, لیکن اس کے حقوق تو ہیں. پھر جو بیوی پہ زیادتی کی جاتی ہے, فیملی کو جوڑ کر یا بچوں کے سامنے, یا شوہر جو اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے مختلف طریقے سے, تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ بیوی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور مرد کو اس کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صاف صاف اعلان فرما دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. بالکل. لباس کا کام ہوتا ہے جسم کو ڈھانپنا. ایک مثال ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں, ٹھیک ہے. اگر گاڑی کے دو پہیے آگے سے نکال دیے جائیں تو بھی گاڑی نہیں چلے گی, اور اگر پیچھے سے نکال دیے جائیں تو بھی گاڑی نہیں چلے گی. ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح کا طریقہ اختیار کیا. آج پوری کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت تو کہلاتے ہیں, لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں ہم نے آج تک رائج نہیں کیا. نہ ہم اسلام کو اس طریقے سے فالو کرتے ہیں جس طرح اسلام کا حق ہے. آج کا مرد یہ تو کہہ دیتا ہے کہ اسلام نے مجھے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. بے شک. ٹھیک ہے, تو آگے اس آیت میں کیا لکھا ہے اس کو بھی تو پڑھ لیجئے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, آگے چل کے
बारी ताला ने ये भी इरशाद फरमाया है कि अगर तुम अदल और इंसाफ कायम नहीं रख सकोगे तो फिर ऐसा नहीं करें. बिल्कुल. ठीक है, अगर अदल और इंसाफ कायम नहीं कर सका तो फिर गुनाहगार हो जाएगा. ठीक, अगर अदल और इंसाफ कायम नहीं रख सका तो गुनाहगार हो जाएगा. बेशक. तो फिर अपने उस फैसले से बाज रहे. अब ये लोग कहते हैं कि हमें 4 शादी की इजाज़त है. ठीक, 4 शादी, एक शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद पहली बीवी से डर, यानी दूसरी शादी भी करनी है, पहली बीवी से भी डरना है, औलाद से भी डरना है, खानदान वालों से भी डरना है. बिल्कुल. ये भी कहा जाता है कि इस शादी को छुपा के रखना है. बिल्कुल ऐसा ही है. इंसान की सबसे बड़ी तबाही उस वक्त शुरू होती है कि जब हम हराम को अपनी ज़िंदगी में राइज कर लेते हैं और हलाल को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने से डरते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमा दिया कि औरतों के मामले में अल्लाह तबारक ताला से डरो. सही. अच्छा शाज़िया, होता ये है कि अगर आपकी एक मर्द की 2 बीवियां हैं तो उनके लिए ये है कि अगर एक रात वो पहली बीवी के साथ गुजार रहा है तो वो दूसरी रात भी दूसरी के साथ गुजारेगा. इस तरह तीसरी वो पहली के साथ, चौथी दूसरी के साथ. ऐसा ही. और बल्कि ये कहा गया कि अगर शौहर एक बीवी के पास मगरिब के बाद जा रहा है और दूसरी बीवी के पास रात को जा रहा है, मतलब लेट नाइट जा रहा है, तो उसका भी जवाब देना है. ठीक है. लेकिन क्या आज का मर्द जब शादी करता है तो वो इस्लाम के इस तरह से, अगर इस्लाम की वो बात नहीं मान रहा तो उसको खौफ नहीं होता, या अल्लाह ताला जो है ऐसे मर्दों के लिए क्या फरमाते हैं? माजरत के साथ हुकूकुल इबाद में आता है. ठीक, हुकूकुल इबाद वो चीज़ है कि अल्लाह तबारक ताला अपने हुकूक तो बंदों पर माफ़ कर देगा, ठीक है, लेकिन हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं किया जाएगा जब तक सामने वाला इंसान, सामने वाला बंदा उसको माफ़ ना कर दे. सही. ये चीज़ हुकूकुल इबाद में भी आती है. ठीक, अब जब आज का माजरत के साथ मैं ये बात कहती हूँ कि आज का मर्द एक औरत को भी रखने की पोजीशन में नहीं है. ठीक है. बिल्कुल. अगर अल्लाह तबारक ताला ने आपको इतना साहिब हैसियत बनाया है कि आप एक शादी करते हो, 2 करते हो, 3, 4 शादी की इजाज़त है और आपकी जेब इजाज़त देती है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है. सही. करें, इससे जिनाकारी का खात्मा होता है. अब पहली बीवी को भी ये सोचना चाहिए कि अगर मर्द की जेब इजाज़त दे रही है तो उसे अपना दिल बड़ा करना चाहिए. अगर वो नहीं करेगा तो जिना की तरफ जाएगा. सही. ठीक, अब उस मर्द को ये फैसला बहुत सोच समझ के लेना चाहिए कि अगर मैं दूसरी शादी करूँगा और उसके बाद उसके हुकूक अदा नहीं कर सकूँगा तो फिर उसे अपने इस फैसले से बाज रहना चाहिए. सही. शाज़िया, बाज़ मर्द ऐसे होते हैं कि अगर वो दूसरी शादी की तरफ जा रहे होते हैं तो वो शादी से पहले, यानी दूसरी शादी जिससे करनी होती है, उससे ये कहते हैं कि आप जो है ना वो मेरी पहली बीवी या बच्चों से मुझे अलग मत करना. ठीक है. इसके अलावा मैं आपके तमाम हक़ पूरे करूँगा. ठीक है. चूँकि शादी नहीं हुई हुई होती है, वो अपने जांसे में लेता है उसे. ठीक है. लेकिन शादी के बाद जो है वो बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल नेगेटिव चीज़ों पे आ जाता है. तो उस सूरत में वादा खिलाफ़ी भी हुई और उस औरत के साथ नाजायज़ भी हुआ. तो क्या ये तरीक़ेकार सही है किसी औरत को ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एक मर्द का? अच्छा, इस तरह के केसेस ज़्यादातर ये देखने में आए हैं कि जैसे मर्द की तो पहली शादी होती है, बाज़ मर्तबा औरत भी दूसरी शादी करती है. बिल्कुल. फिर उससे ये बातें भी तय कर ली जाती हैं, उन्हें बहुत ही हसीन और जमील ख्वाब दिखा. बिल्कुल ऐसा ही है कि है ना, नहीं आप है ना, मैं आपके पूरे हक अदा करूँगा और आपको आपका टाइम पूरा मिलेगा, ये वो. सही. देखिए, वहाँ पर कोई नहीं होता है अल्लाह और उसके रसूल के सिवा. बेशक. और वो अल्लाह और उसके रसूल को भी जो है बीच में डाल के वादे कर लिए जाते हैं. जी, सब कुछ हो जाता है. जी. फिर होता ये है कि हमारी जो खवातीन है वो बेचारी इस तरह के झांसे में आ जाती हैं और फिर बर्बादी
ان کا مقدر بن جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو ہماری بہنوں کو اپنے ماں باپ کا، باپ بھائیوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی مرد ہے اور آپ کو اس طرح باتوں میں لے رہا ہے تو خدا را پہلے اپنے خاندان سے ملوائیے اس کو. بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں، اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کریں. رب کی بارگاہ سے اگر صحیح جواب آتا ہے تو پھر اس چیز کے لیے قدم اٹھائیں. ہرگز 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 اپنی خاندان کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ وہ مرد جو آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس نکاح کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، تو حقیقت تو یہیں پہ آشنا ہو گئی کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. شازیہ اب تھوڑے سے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہے، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی تو ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم اور واپسی پہ بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا آغاز ویسے ہی جاری رکھتے ہیں. آپ سب کو ملے گا فری شاپنگ کا موقع. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیں اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ، جس کے ذریعے آپ کو ملے گا چیز ڈپارٹمنٹ اسٹور کی طرف سے مفت شاپنگ کا موقع. تو ابھی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیے اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ، یعنی اپنا گھر بھی بنائیں اور مزے سے فری شاپنگ کو جائیں. پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. ویلکم بیک ناظرین. دی میمن ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن ہوا کی بیٹی، جسے اسپانسر کیا ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چھپ کر جو بندہ انسان مرد شادی کرتا ہے ایک عورت سے، تو وہ تو لازمی سی بات ہے ایک عورت سے، اس عورت سے سنسیئر ہی نہیں ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے. تو وہ آگے کی لائف میں کس طرح سے سنسیئر ہو سکتا ہے، تو گفتگو کا آغاز دوبارہ سے جاری کرتے ہیں. جی شازیہ. مطلب میں آپ سے یہ گفتگو کر رہی تھی کہ دیکھیے، جو انسان آپ سے شادی سے پہلے یہ کہہ رہا ہے، آپ کو پہلے اس نے حسین و جمیل خواب دکھا دیا، بالکل، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں چند مہینوں کے بعد یا چند سال کے بعد اپنے خاندان کو بتا دوں گا، یا بھی چھپ کے کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں مجھے پسند ہے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، علی الاعلان نکاح کرو. نکاح کے معنی علی الاعلان کے ہیں. بالکل. چھپا کر شادی کریں گے تو سمجھیں کہ یہ جو چھپ کر شادیاں ہوتی ہیں پھر چھپ کر ہی خاموشی سے ختم ہو جاتی. لیکن شازیہ اگر میں دیکھوں تو ولیمے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دینا کہ ایک مرد اور عورت ایک رشتے سے منسلک ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو چھپ کر شادی کرنے کا تو آئی تھنک کوئی، تو مطلب ہماری بہنوں کو نرگس سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس طرح چکنی چپڑی باتوں میں کیا آپ اتنی سستی ہیں؟ عورت اپنے مقام کو کیوں نہیں پہچان رہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اپنے مرتبے کو، اپنے رتبے کو، اپنے کردار کو جانیے آپ. بالکل. کہ کوئی بھی مطلب آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، یا یہ ایک خاتون میرے پاس آئیں تو وہ کہتی ہے کہ میں اس طریقے سے ان کی ڈیورس ہو چکی تھی، بڑے دکھ دیکھے تھے. تو اس نے کہا کہ میں بینک میں جاب کرتی تھی اور اس کے بعد ہے نا ایک شخص اس کو اپنی محبت کے جھانسے میں لے لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، آپ کے بچوں کو افورڈ کر لوں گا، یہ وہ، بس آپ ہے نا بس ہاں کر دیں ہاں کر دیں. وہ کہتی ہیں کہ میرے پیچھے وہ 6 مہینے پڑے، اس کے بعد ہے نا وہ منظر عام سے غائب ہونے لگے. صحیح. ٹھیک.
وہ ایک دن آتے تھے، ایک ہفتہ نہیں آتے تھے، 10 دن آتے تھے، 15 دن غائب. تو مطلب وہ کہتی ہیں کہ پھر وہ 6 مہینے 3 یا 4 مہینے وہ شادی رہی اور اس کے بعد وہ شادی ختم ہو گئی. تو مطلب آپ اس چیز کو دیکھیں، آپ نے ایک دھوکہ پہلے کھایا ہے تو اس طرح کیوں اپنی زندگی دوسرے کے ہاتھ بھی لٹانے کے لیے جا رہی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، اپنے خاندان سے بزرگوں سے مشورہ کرے. تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے نرگس، ہماری بہنوں کو سوچ سمجھ کے اس طرح کے فیصلے لینے چاہیے. یہ جو آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو عام مردوں کی چال کو سمجھیے نا. صحیح. اگر کوئی دیندار واقع ہی وہ قرآن کے فیصلے کو مانتے ہوئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی ازواج تھی، لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس ازواج کے پاس جاتے تھے تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ سب سے زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں حضور علیہ السلام. سبحان اللہ. یعنی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ آج میرے پاس آئے تو میری محبت میں کچھ کمی ہے. تو حضور کا کردار، حضور کی سیرت تو یہ ہے. بالکل. تو آج مرد 4 شادیوں کو تو یاد رکھتا ہے، اس کے خرچے کو، اس کی ذمہ داریوں کو، جو وہ اولاد اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اس چیز کو. پھر یہ اس طرح کے مسئلے مسائل کے پہلی بیوی کو پتہ نہیں چلے تو یہ سمجھے کہ اس طرح کا مرد آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ایک سوال آپ لوگوں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ہمارا معاشرہ جہاں پر زنا کو اور گرل فرینڈ کو تو منظور کر لیا جاتا ہے، لیکن ایک بندہ، ایک مرد جب ایک عورت کو نکاح میں لے کر آتا ہے دوسری بیوی بنا کر، ہمارا معاشرہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور پھر وہی مرد جس نے وعدے کیے ہیں چاند اور سورج پہ لے جانے کے، جس نے وعدے کیے ہیں سبزہ ہی سبزہ دکھایا ہے، وہ شرماتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے اپنی پہلی بیوی اور فیملی کے سامنے اپنی دوسری بیوی کو تسلیم کرنے میں. ایک عورت جو آپ سے شادی کر رہی ہے، آپ کو نہیں پتہ وہ کن تکلیفوں کے بعد آپ کی زندگی میں آئی ہے. تو خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں ان کی تکلیفیں مت بڑھائیں. اگر ان کو وہ مقام نہیں دے سکتے نا تو ان کو وہ خواب بھی مت دکھائیں. اگر ان کو وہ مقام نہیں دے سکتے تو نکاح جیسے مقدس رشتے کو لوگوں کے آگے اس پوائنٹ پہ نہ لے کر آ جائیں کہ اس مقدس رشتے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں. سوچئے، عورت بھی انسان ہے. شازیہ مجھے یہ بتائیے کہ پہلی بیوی اگر دوسری بیوی کو طلاق دینے کے لیے اپنے شوہر کو اکساتی ہے یا وہ یہ شرط رکھ لیتی ہے کہ یا تو تم اپنی دوسری بیوی کو ایکسیپٹ کر لو، یہ مجھے چھوڑ دو، ورنہ مجھے ایکسیپٹ کر لو، اس کو چھوڑ دو. اور مرد اتنا کمزور، اتنا بزدل کہ وہ اپنی بیوی کی بات مان لیتا ہے اور وہ پہلی بیوی کو نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ آفیشیلی بیوی ہوتی ہے، اور اس بیوی کو چھوڑتا ہے جس سے اس نے چھپ کر نکاح کی. تو اس انسان کے لیے یا اس عورت کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح زمین پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے. بالکل. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب چاہے وہ عورت خود لے طلاق یا اس کا شوہر دے، 2 صورتیں دیکھی جائیں گی کہ اگر مرد نہیں دینا چاہتا اور بیوی، اس کی دوسری بیوی بھی طلاق لینا نہیں چاہتی اور پہلی بیوی بس ضد ہے کہ آپ دوسری بیوی کو طلاق دیں، تو سخت گناہ گار ہوگی اس طرح کی عورت. یعنی اللہ کا ناپسندیدہ کام، یعنی دنیا میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے. صحیح. خلا کی ایک الگ صورت ہوتی ہے کہ اگر وہ دیکھا جاتا ہے پھر ہے نا وہ ایک کثیر اپنی زندگی کا حصہ مرد کو دے چکی ہوتی ہے، پھر عورت نے ہر طرح سے برداشت بھی کیا ہوتا ہے، پھر ایک عورت بڑی مشکلوں کے بعد اس طرف جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے باوجود اور پھر اس کو اس چیز پر بھی بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہاں پر یہ سوال ہے کہ نہ مرد طلاق دینا چاہتا ہے، ٹھیک،
اور نہ ہی دوسری عورت بھی نہیں لینا چاہتی اور پہلی بیوی بضد کر رہی ہے تو سمجھے وہ گناہ گار ہو رہے تھے. صحیح. اچھا شازیہ، معاشرے میں چونکہ بہت چیٹ ہو رہا ہے، ایک مرد اگر اپنی پہلی بیوی کی خوشی کی خاطر ایک سمپل سا ڈیورس پیپر بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ سائن کر لیتا ہے صرف اس لیے کہ اس کی پہلی بیوی کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس نے اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے کہنے پہ ریکارڈنگ واٹس ایپ کر دیتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی خوشی سے سائن کیا یا طلاق دی، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے؟ مطلب چیٹ کرنا، دھوکہ دینا. یہ دیکھیے، اگر ایک مردوں کا طریقہ یہ ہے، ابھی ہمارے معاشرے طریقہ واردات یہی ہے، ایک ہی ہے نا، ایک ہی طلاق کی بات کر رہی ہیں آپ. معاشرے میں اتنا نرگس بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ 3 بار کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، میرا دل میں ارادہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ شیطان کے ہیلے بہانے ہیں. اگر کسی مرد نے سائن کر دیا ہے، وائس ریکارڈنگ بھی بھیج دی ہے، تو سمجھے ایک طلاق واقع ہو گئی. اب 10 سال کے بعد اس نے دوسرا کہہ دیا، ٹھیک ہے، طلاق کا لفظ، 2 طلاق ہو گئی. صحیح ہے. 3 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد 3 طلاق ہو گئی. صحیح. تو مطلب یہ طلاق کوئی تماشا ہے کہ آپ اس طرح بیوی کے کہنے پہ کہہ دیں گے؟ جب آپ کی اتنی حیثیت نہیں تھی، یا آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں آپ کی اتنی اوقات نہیں تھی، ٹھیک ہے، یا آپ اتنے بزدل تھے، کیوں اٹھایا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے کیا دین کو تماشا بنا رکھا ہے؟ ایسا ہی ہے، بالکل یہ طریقہ نہیں ہے. صحیح. اچھا، کوئی مرد ایک عورت سے چھپ کر شادی کرتا ہے اور 4 سال 5 سال کے بعد وہ عورت اپنے لیے آواز اٹھاتی ہے کہ بھائی اب بہت ہو گیا، اب اپنی بیوی کو یا اپنی فیملی کو بتاؤ کہ بھائی میں تمہاری بیوی ہوں. اور اس 3-4 سال کے عرصے میں اس کا حق بھی ہے نا. ہاں، وہ 3-4 سال کے عرصے میں اپنی بیوی کے ساتھ نہ تو راتیں گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے صرف لگایا ہوا ہے کہ میری مجبوری ہے، ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا. 4 سال گزر رہا ہے، 5 سال گزر رہا ہے، وہ اس 4 سال 5 سال کے عرصے میں ایک رات اپنی بیوی کے پاس نہیں آ رہا، ایک پورا دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں گزار رہا، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا دوسری بیوی خلا لے سکتی ہے؟ اس کے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہے. مطلب اگر وہ نان نفقے کی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر رہا، ٹھیک، اور اس کا جو شرعی حقوق ہیں وہ بھی پورے نہیں کر رہا، تو عورت شرعی لحاظ سے خلا کی طرف جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل اجازت دی. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے اپنے آڈینس سے ایک سوال کیا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زنا اور گرل فرینڈ کو تو منظور کر لیتا ہے، لیکن ایک جائز طریقے سے نکاح اگر ایک مرد اپنی دوسری بیوی کو اپنی زندگی میں لے کر آ رہا ہے تو سب سے پہلے جو دشمن ہوتی ہے نا وہ اس کی پہلی بیوی ہوتی ہے، یعنی عورت ہی عورت کی دشمن ہو گئی. تو مطلب ایسے اس طرح کے مردوں کو تو اجازت ہی نہیں ہے نا شادی کرنے کی. کیوں کرتے ہیں وہ شادی؟ صحیح. تو کیا ہمارا معاشرہ اس طرح سے کر کیا زنا کو اور گرل فرینڈ کو یا ہمارے ریلیشنز کو؟ نہیں، ہم اپنے معاشرے کے پیچھے تھوڑی جانا ہے، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنا ہے. بالکل. معاشرہ تو آپ کو جائز کام کریں گے تب بھی نہیں کرنے دے گا، تو ناجائز کریں گے تب بھی وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. آپ اس دنیا میں آئے ہیں، رہ کر ختم ہو کے چلے جائیں گے، قبر تک آپ کو قبر میں اتارنے کے بعد بھی معاشرہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. صحیح. تو مطلب آپ دین کے احکام کو دیکھیں نا کہ میرا رب میں مجھ سے کیا فرما رہا ہے. صحیح. اچھا شازیہ، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جس انسان کی، جس آدمی کی 2 بیویاں ہیں اور اس نے انصاف نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھا قرآن میں ایک اور بات بھی ہے کہ ایک مرد اگر دوسری شادی کر رہا ہے، تیسری کر رہا ہے، چوتھی کر رہا ہے تو 100% وہ عدل نہیں کر سکتا. عدل نہیں کر سکتا. تو اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف قائم نہیں رکھ سکا تو مفلوج زدہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن اس کے آدھے جسم پر فالج ہوگا. صحیح. اگر عورت کے حقوق ادا نہیں کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں رب سے ڈرو. نکاح کا خطبہ آج ہوتا ہے، عورتیں میک اپ کر کے شادی حال میں بیٹھے ہوتے ہیں، چلو شکر الحمدللہ ابھی یہ رواج ہو گیا ہے کہ وہ نکاح کا خطبہ جو ہے مائک پہ پڑھایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں. تو خواتین کو چاہیے، یہاں میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنے سروں پہ روپٹے رکھیں،
اور اس وقت اس خطبے کو بہت ہی غور سے سنیں، اور ہمارے جو قاری صاحب جو آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے تو وہ اردو میں اس کا ترجمہ بھی بیان کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں نکاح کے خطبے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عورتوں کے معاملے میں ڈرنے کا حکم دے رہا ہے. شازیہ اب ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ. جی تو ناظرین اب ٹائم ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جو ہے گفتگو کا آغاز دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے ہم، اور مزید اور اس بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے. جی ہاں، آپ سب کو ملے گا فری شاپنگ کا موقع. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیں اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ، جس کے ذریعے آپ کو ملے گا چیز ڈپارٹمنٹ اسٹور کی طرف سے مفت شاپنگ کا موقع. تو ابھی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیے اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ، یعنی اپنا گھر بھی بنائیں اور مزے سے فری شاپنگ کو جائیں. پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. ویلکم بیک ناظرین. دی میمن ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن ہوا کی بیٹی، جسے اسپانسر کیا ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے. شازیہ میرے ساتھ موجود ہے. بہت خوبصورت گفتگو جو ہے وہ جاری ہے ہمارے درمیان. بیوی کیا حقوق. کوئی انسان اگر لاکھ سجدے کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے دے، لیکن کسی انسان کا اس کی ذات سے دل دکھانا، تو یہ ساری چیزیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. اسپیشلی کوئی عورت اگر ایک مرد پہ بھروسہ کر رہی ہے، اسے وہ اہمیت دے رہی ہے اپنے دل میں، اپنی زندگی میں، تو واقعی جو وہ عورت آپ کی زندگی میں آئی ہے نا، اس کے لیے سہارا بنیں. اس کو بے سہارا مت کریں، اس کی تکلیفوں میں اضافہ مت کریں. شازیہ آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جو شادی چھپ کے کی جاتی ہے، مرد تو ظاہر ہے اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ جا کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ دوسری عورت جس سے اس نے شادی کی، لوگوں سے چھپایا، ٹھیک ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے لوگوں کے سامنے؟ کہ اگر اس کی پہلی طلاق ہوئی ہے تو یا تو وہ طلاق یافتہ ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ ایسے ناجائز رشتے میں جڑی رہتی ہے کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، وہ تو لٹکی رہتی ہے. تو اس صورت میں اس عورت کی جو کنڈیشنز ہوتی ہے، جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے، اس بارے میں کچھ آپ کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان، ایک مرد، ایک شوہر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کی بیوی اس کے لیے دعا کرتی ہے تو فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ اس بیوی کی دعا کو قبول کرتا ہے. جب وہی مرد اس کا حد سے زیادہ دل دکھاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مرد جب اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا اور جب وہ عورت بد دعا کرتی ہے تو سب سے بڑا جو عذاب اس کے اوپر دنیا میں آتا ہے کہ اس کی روزی سے اللہ تبارک تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے، اس کی زندگی سے برکت نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اور پھر دل آزاری کا تو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں حساب دینا ہے. صحیح. اچھا، کوئی عورت اگر خلا کی طرف جا رہی ہے تو اس صورت میں کیا مرد اس کو مہر
دے گا یا وہ لینے کی پابند ہے اس چیز کے لیے؟ نہیں، خلا کی صورت میں تو نہیں، ہاں طلاق کی صورت میں حقدار ہوگی. صحیح. اچھا، نکاح کے ٹائم بہت سارے فیملی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے تحفے دیے جاتے ہیں، منہ دکھائی دی جاتی ہے. اس کے بعد بھی اگر ایک ریلیشن لمبا چلتا ہے تو اینیورسری ہو گئی، عید ہو گئی، بہت سارے تحائف ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر ان کے درمیان طلاق یا خلا آ جاتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ عورت جتنے تحفے اس کے پاس تھے تو وہ ریٹرن کرے گی یا وہ اس کی حقدار ہو جائے گی؟ اگر نکاح کے دوران یہ شرط طے پائی تھی اور یہ لکھت پڑھت بھی ہو گئی تھی کہ مطلب کوئی گھر گفٹ کیا تھا یا زیورات گفٹ کیے تھے یا قیمتی کپڑے یا تحائف گفٹ کیے تھے اور اس کی ملکیت میں دے دیے، صحیح، اس کو ملکیت میں دے دیے کہ اب آپ اس کی مالک ہو، تو نہ خلا کی صورت میں اور نہ ہی طلاق کی صورت میں وہ عورت اس چیز کی مالک ہو گئی، نہ وہ طلاق کی صورت میں واپس کرے گی اور نہ ہی خلا کی صورت میں واپس کرے گی. صحیح. اچھا، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اچھا دیکھا یہاں پر ایک چیز اور بھی میں کلیئر کر دوں، دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک لمبا ریلیشن قائم رکھنے کے بعد جب یہ دونوں الگ ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جاتی ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ عورت کا کہیں اور چکر تھا، اور پھر ہے نا وہ بیوی بھی اس طرح کے الزامات لگاتی ہے. لہٰذا اگر کسی صورت آپ کی صلح نہیں ہوتی نظر آ رہی ہے تو عزت کے ساتھ آپ اس رشتے کو ختم کر دیں تو مزید ایک دوسرے کو تکلیف، اس لیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے شادی کا ذکر رکھا تو وہاں پہ طلاق کا بھی رکھا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک عورت جو ایک مرد کے ساتھ سکون میں نہیں ہے یا ایک مرد جو عورت کے ساتھ سکون میں نہیں ہے، وہ ذہنی مریض ہو جائے، وہ خودکشی کر لے، وہ کچھ غلط کام کر لے، بہتر ہے کہ ہمارے ہاں ہے بالکل اس طرح کے کیسز جو آ رہے ہیں، ہماری عدالتیں بھی فیصلہ، ابھی آپ خلا کے لیے چلی جائیں نا، آپ کو 6 یا 8 مہینے یا پورے 2 سال آپ کو خلا میں لگ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ہمارے وکیل اللہ وہ الگ آپ کی جیب صاف کر لیتے ہیں. مطلب ایک عورت اگر خلا کی صورت میں بھی جاتی ہے نا عدالتوں میں، اسے 2 سال تو دھکے کھانے پڑتے ہیں تب جا کے خلا. تو ہمارے تو معاشرے میں مردوں کو چاہیے کہ عزت سے اس کو فارغ کر دیں. صحیح ہے. مطلب اس کو عدالتوں کے چکر نہ لگوائیں. اصل میں ہمارے یہاں تو رواج بن چکا ہے نا کہ مرے ہوئے کو مار دو. جو ویسے ہی تکلیف میں ہے، جو ویسے ہی اذیت میں ہے، آپ ان کو سکون نہ دو. عرض کیا آپ سے کہ حقوق العباد سب سے پہلے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے. اور مظلوم کی آہ سے ڈرو، اگر اس نے بد دعا دے دی تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی. صحیح. اچھا شازیہ، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا ابھی ہمارے معاشرے میں نرگس، یہ خوف خدا دل سے نکل گیا ہے. شازیہ، ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گی. ایک عورت جو بڑی تکلیف میں تھی، اس نے دوسری شادی کی، اس کے شوہر نے اس کو تسلیم نہیں کیا لوگوں کے آگے، وہ مزید ڈپریشن میں چلی گئی، تکلیف میں چلی گئی. ظاہر ہے وہ مظلوم تھی، بے بس تھی. یہاں پر ایک بات میں اور بھی آپ سے کرنا چاہوں گی، اگر دونوں کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ مطلب میں آپ سے دوسری شادی کر رہا ہوں اور ہے نا آپ کے تمام اخراجات، تمام چیزیں، تمام تر ذمہ داریاں، آپ کے تمام شرعی حقوق کو میں پورا کروں گا، لیکن اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ اپنے خاندان میں بتاؤں، تو ظاہر سی بات ہے لیڈیز تو وہ جو ہماری بہن ہے کم از کم وہ اتنی اجازت تو لے اس مرد سے کہ میں اپنی خاندان میں بتا دوں. آپ نہیں بتائیں. لیکن اس صورت میں بھی تو مرد ڈر رہا ہے نا کہ اگر لڑکی نے اپنی فیملی میں بتایا اور اس کی بیوی تک وہ بات چلی گئی تو اس کی پہلی بیوی تو بڑی عظیم عورت ہے نا، وہ تو مطلب اس کو چھوڑ دے گی. یہ چیز پھر دونوں طرف سے ہوگی تو پھر اس طرح کے رشتے خاموشی سے ختم ہوتے ہیں نا. بالکل. اچھا، ایک میاں بیوی کا رشتہ، آپ دیکھیں سوتیلے ماں باپ ہوتے ہیں، سوتیلے بہن بھائی ہوتے ہیں، بہت سے رشتے سوتیلے ہیں. میاں بیوی کے لیے کبھی سوتیلے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اگر اس رشتے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟
اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے یہ ہے کہ ہمارا حسن اخلاق بالکل ختم ہو چکا ہے. صحیح. آج کا مرد اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ دوستانہ ماحول ہوتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مذاق بھی فرماتے تھے، آپ مسکرا کے بات بھی کرتے تھے. آپ کا اخلاق حسنہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی سفر پہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. تو جب سناٹے کی کوئی جگہ آئی، ایک جگہ سے گزر ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو فرمایا کہ چلو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں. تو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگائی، تو حضرت عائشہ صدیقہ آگے نکل جاتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں دیکھیں وہ خوش ہوتی ہیں کہ میں نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا. بالکل. تو میرے نبی کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ اپنی ازواج کے ساتھ کیسا دوستانہ ماحول ہے. اسی طریقے سے اونٹ کا کوئی تماشا ہو رہا ہوتا ہے گلی میں نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ جو چھوٹی عمر بھی ہوتی ہے ان کی، تو وہ کہتی ہیں مجھے دیکھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پہ آپ جو ہے وہ قدم رکھ کے اور اس طرح پردے میں رہ کر وہ دیکھتی ہیں. تو میرے نبی یہ نہیں کہتے کہ اب تم اتر جاؤ یا میں تھک گیا ہوں. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے ہیں تو اس دوستانہ ماحول ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پیار شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں. کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے اکثر ایک غلطی ہو جاتی تھی. چھوٹی عمر ہونے کے باعث اکثر آپ آٹا گوندتی تھی تو چھوڑ کے اندر تشریف لے جاتی تھی تو بکری اس کو کھا جاتی تھی. صحیح. تو کبھی میرے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ غلطی کی تو کیوں کی. بڑی شفقت، بڑی پیار محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں. جب آپ پر الزام لگا، ابھی الزام کی دیکھیں یہ بات نکلی، تو بہت کچھ صحابہ نے بھی اس کو سچ جانا، ٹھیک ہے، اور کفار نے تو اس بات کا بہت فائدہ اٹھایا. لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ نہیں کہا کہ اس طرح کا کیوں ہے. صحیح. مطلب آپ نے خاموشی اختیار کی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، میرے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری قرآن کی آیت نازل فرما دی. صحیح. شازی ایک مختصر سا آپ سے جواب چاہوں گی ایک بات کا. ایک مرد جو دوسری شادی کر رہا ہے اور اس کی جو پہلی بیوی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی دوسری بیوی کے موبائل ڈیٹاز نکالتی ہے اور رشتہ داروں میں کال کرتی ہے، اس عورت کی کردار کشی کرتی ہے، اتنا ذلیل کرواتی ہے کہ اس کے بھائی بہن، اس کے ماں باپ اس دوسری بیوی کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر رہی صحیح کسر یہ ہوتی ہے کہ وہ اس پہ کالے جادو کا الزام لگاتی ہے، تہمت لگاتی ہے. تو ایسی عورت کے لیے صرف چھوٹی سی ایک سزا بتا دیجیے. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صاف صاف اعلان فرمایا بہت سارے اے ایمان والو، جس کا خلاصہ ہے آیت کا کہ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو. صحیح. تو ہم بدگمانی سب سے کبیرہ گناہ، یہ ایک تو ہوتا ہے گناہ صغیرہ جس کی معافی، گناہ کبیرہ کی معافی نہیں. اگر آپ نے سچی توبہ کی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا تو معافی کی کبھی امید ہے. تو لہٰذا یہ بدگمانی ہے کہ جادو کر دیا، مطلب یہ اس طرح ڈیٹاز نکالنا اب جائز رشتہ ہے. اگر مرد نے اس طرح قدم اٹھا لیا تو اس بہن کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے. صحیح. کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. صحیح. جی تو ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی بیوی اور بیویوں کے حقوق کے حوالے سے. ابھی شازیہ نے جو ہے وہ تہمت کے حوالے سے بات کی. تو ایک جگہ ذکر ہے کہ پھر تم لاکھ سجدے کر لو، زبان سے کسی کو بد کردار کہہ دیا، تہمت لگا دی، بدتمیزی کر دی، تو یہ نمازیں کام نہیں آنے والی، کیونکہ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. ایک اور جگہ یہ بیان ہے کہ جو تمہیں پسند آئے مرد یا عورت تم اس سے نکاح کر لو. لیکن نکاح کر لینا وہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. جس سے نکاح کرو اس کو پروٹیکشن دو، اس کی عزت کا خیال رکھو،
ان مردوں کے لیے ایک سوالیہ نشان کہ کیا عورت تمہاری زندگی میں اس لیے آتی ہے کہ تم اس کو جب چاہو طلاق دے دو، جب چاہو لوگوں کے سامنے تسلیم کرو، جب چاہو اس کی بے عزتی کر دو؟ اتنی سی بات کہوں گی کہ اگر آج کسی عورت کے لیے یہ سب چیزیں کرتے ہیں نا تو کل تیار رہیے گا، کیونکہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن آپ کے پاس موجود ہے، اور جب اس کو تکلیف ہو نا تو پھر سوچئے گا کہ یہ تکلیف کیوں ہوئی، کیونکہ آپ نے کسی کی بیٹی کو اجاڑا، کسی کی بہن کو اجاڑا۔ آپ کے ساتھ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ہوا کی بیٹی، جسے اسپانسر کیا تھا GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے، آپ سے اجازت چاہوں گی اس امید کے ساتھ بشرط زندگی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے، مجھے نہیں پتہ کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہماری قسمتیں بدل جائیں۔ شازیہ دعا کروائیے پلیز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل قلتی حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا مکی یا عربی یا حاشمی یا مختلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہاتھ اٹھتے ہی برآئے ہر مدعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے۔ ایک خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ الہ العالمین گناہوں میں لتڑے گندے سیاہ وجود تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا اللہ اگر تو نے ہماری لاج نہ رکھی تو کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اے باری الہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ آمین۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین۔ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین۔ یا اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ تو کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ آمین ثم اللہ آمین۔ تو اپنے بتائے ہوئے احکامات کی ہم کو پابندی عطا فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ ہمارا نیکیوں میں دل لگا دے، قرآن میں دل لگا دے، اچھی باتوں میں دل لگا دے، آمین۔ اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے، آمین۔ عشق مصطفیٰ علیہ السلام تڑپنے والا دل عطا فرما دے۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اے رب کریم ہم کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اے رب کریم، اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، آمین۔ جن بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ یا الہ العالمین امیر المجاہدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ آمین۔ یا الہ العالمین دنیا میں ان کا ساتھ عطا فرمایا، میدان محشر میں بھی ان کا ساتھ عطا فرما دے۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہمارے عظیم وطن پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ آمین۔ یا الہ العالمین مہنگائی کا خاتمہ فرما دے۔ آمین۔ میرے عظیم وطن پاکستان کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، اتنی ترقی عطا فرما پاکستان سے اللہ پوری دنیا کا بھلا ہونے لگے۔ یا اللہ آج میرا پاکستان قرضے لیتا ہے، میرے پاکستان کو اتنی ترقی عطا فرما دے، پوری دنیا میرے پاکستان سے قرضے لے۔ میرے مالک و مولا ہمیں اسلامی حکومت قائم ہو جائے ہمارے پاکستان میں، آمین۔ اسلامی مملکت پاکستان تو ہے، یا اللہ العالمین نظام مصطفیٰ بھی قائم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا الہ العالمین اے رب کریم باری الہ اس چینل کو ترقی کی منزلیں گامزن کرنے کے لیے جو لوگ تعاون کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو دین کے کاموں میں لگا دے۔ یا اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے۔ اس چینل کے جو اونر ہیں علی گوڈل، اللہ الہ العالمین دین کا پاسدار بنا دے۔ یا الہ العالمین کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔
الہ العالمین ایسی توفیق عطا فرما دے کہ مرتے دم تک دین کی اور لوگوں کی خدمت کرے. الہ العالمین میری پوری ٹیم کی ہر پریشانی کو دور فرما دے. یا الہ العالمین ہمارے اس پیغام کو آگے تک پہنچ جائے. یا الہ العالمین کاش کوئی بات ہماری ایک کسی کے دل میں اتر جائے تو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. یا الہ العالمین اے رب کریم قبر کی منزل کو آسان فرما دے. قبر کی گرمی سے بچا لے, قبر کی وحشت سے بچا لے, قبر کی دہشت سے بچا لے. یا الہ العالمین اے رب کریم یا اللہ تجھے تیری ستاری و غفاری کا واسطہ ہم سب کو امن و سلامتی والی زندگی عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اچھی اولاد عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. جو بہنیں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما دے. جن کے شوہر بہت زیادہ ظالم ہیں الہ العالمین معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اللہ انہیں نیک ہدایت عطا فرما. یا الہ العالمین یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما, ہماری فوج کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین رب کریم مہنگائی کا خاتمہ فرما. جو لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو رزق کی فراوانی عطا فرما دے. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما. جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے ہمارے علماء کرام کی, ہمارے عالموں کی, ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما. اے رب کریم جہاں کہیں لوگ دین کو گرانے کی سازشیں کر رہے ہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرما. یا الہ العالمین جب اس گندی اور بے وفا دنیا سے رخصت ہوں حضور علیہ السلام کے قدموں میں سر ہو اور اس شان سے دم نکلے کہ مسجد نبوی شریف ہو, حضور کے قدموں میں سر ہو اور آقا علیہ السلام ہمیں کلمہ پڑھنے کی تلقین فرما رہے ہوں اور ہماری لبوں پر ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.